गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत अर्ज़ की जाती है कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला पर हक है कि वो उसके उस दिन और रात के गुनाह बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा ये सिलसिला इल्म दीन के फूलों से मुज़य्यन हुआ करता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप आखिर तक शामिल रहें। आपकी कॉल्स SMS हम शामिल सिलसिला करते हैं, आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल करेंगे। आइए आपकी कॉल्स लेते हैं। मैं मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि किस किस का रंग का इमामा से पहनना सुन्नत है। जी हुजूर क्या इरशाद फरमाएंगे इमामे के कलर्स के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कई रंग के इमामे पहने हैं, जिसमें सफ़ेद रंग, स्याह रंग, सब्ज़ रंग, जर्द रंग, सुर्ख, धारीदार और ज़ाफ़रानी कलर, ये कलर शामिल हैं। तो इनमें से कोई भी कलर अगर इस्तेमाल किया जाए या इसके अलावा भी अगर कोई और कलर इस्तेमाल किया जाता है तो उस इमामा पहनने की सुन्नत अदा हो जाएगी। तो लिहाजा किताबों में ये जो मैंने गिनवाए हैं कि इस रंग के इमामा पहनना आप अलैहिस्सलाम से साबित है। अच्छा, इमामे के साइज़ के हवाले से भी कुछ है कि इमामा कितना बड़ा हो? इमामा जो है 3.5 गज से छोटा ना हो और जो है 6 गज से ज़्यादा ना हो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 2 इमाम शरीफ थे। इमाम नबवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक छोटा इमामा था 7 हाथ का और एक बड़ा इमामा था 6 गज का। तो लिहाजा 3.5 गज से छोटा ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो 6 गज हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक जी, अगली कॉल लेंगे। इसी हिसाब से मेरा ये सवाल है, असर की सुन्नतें पढ़ रहे थे और जमात खड़ी हो गई, तो क्या सुन्नतें छोड़कर जमात में शामिल हो जाएं या अपनी सुन्नतें मुकम्मल करें? जी, असर की सुन्नतें शुरू कर दी हैं और जमात भी कायम हो गई, अब क्या करें? असर की सुन्नतें ये गैर मुअक्कदा हैं, ठीक है, और अगर तो इन्होंने नमाज शुरू कर दी तो सुन्नतें पढ़े। सही। इसमें यह है क्योंकि फ़ुक़हा किराम ने फरमाया है कि अगर कोई 4 रकात नफिल पढ़ता है, सही, तो सुन्नत गैर मुअक्कदा भी नफिल के हुक्म में ही है। सही। तो दर हकीकत वो 2 रकात पढ़ने वाला है, अगर वो 2 रकात पढ़कर सलाम फेर देता है तो ये भी जायज़ है। सही। तो लिहाजा अगर इन्होंने 2 रकात से कम पढ़ी थी तो 2 रकात पूरी करके जो है वो सलाम फेर दें और जो है वो जमात में शामिल हो जाएं। ये गैर मुअक्कदा का है। लेकिन जो सुन्नत मुअक्कदा हैं, जैसे कि ज़ोहर की 4 सुन्नत मुअक्कदा हैं, अब इन्होंने शुरू कर दी और जमात खड़ी हो गई तो 4 रकात पूरी कर कर ही जमात में शामिल हो। ठीक जी, अगली कॉल लेंगे। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल अर्ज़ है कि यौम शक जो है वो 29 शाबान को कहा जाता है, तो क्या इसी तरह 29 रमज़ान को भी यौम शक कहा जाता है? जी, क्या फरमाएंगे यौम शक के हवाले से? यौम शक जो होता है यानी 30 शाबान का रोज़ा रखना। ठीक है। तो 30 शाबान का रोज़ा रखना अगर कोई फ़कत नफिल की नीयत से ही रखता है तो जायज़ है। ठीक है। और अगर नफिल की नीयत नहीं है, इसके अलावा नीयत है, तो आप मुतलकन नीयत करे या किसी वाजिब की नीयत करे तो फ़ुक़हा किराम ने इसको मकरूह करार दिया। ठीक है। और ये मकरूह उसके लिए है कि जो पहले से रोज़े ना रख रहा हो। अब एक शख्स
پہلے سے ہی روزے رکھ رہا ہے، جیسے کہ عمومی طور پہ مسلمانوں میں یہی رواج ماشاءاللہ شعبان رجب کے روزے رکھتے ہیں، صحیح، اب وہ پہلے سے ہی روزے رکھنا ہے تو ان کے لیے کوئی کراہت نہیں، یا وہ 30 شعبان ایسے دن آئی ہے کہ جس دن روزہ رکھنے کی اس کی عادت ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہر پیر یا جمعرات کو وہ روزہ رکھتا ہے، ٹھیک اور ہے، 30 شعبان پیر یا جمعرات کو آئی ہے تو اس صورت میں بھی روزہ رکھے تو کوئی کراہت نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو، پہلے سے بھی روزہ نہیں رکھ رہا، صرف آخری دن کا روزہ رکھ رہا ہے، تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ یہ مکروہ ہے، مکروہ ہے، اور اگر رمضان کی نیت کرے گا تو مکروہ تحریمی ہوگا، صحیح، اور ورنہ مقیم کے لیے جو ہے یہ مکروہ تنزیہ، یعنی کسی اور نیت سے اگر رکھتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، ٹھیک، لیکن خاص اگر نفل کی نیت سے رکھ رہا ہے، خالص نفل کی نیت سے رکھے گا تو پھر اس میں کراہت نہیں ہوگی، اور یہ یوم شک کا روزہ یہ 30 شعبان کا روزہ ہی کہلاتا ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ صبح کے وقت جب اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ چاش نماز کا بھی وہی وقت ہے، تو پہلے اشراق کے نفل پڑھ کے پھر ساتھ ہی چاش کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں؟ جی، جو دیکھیں اشراق و چاش کا ہے، وقت جو ہے وہ دونوں کا شروع ہو جاتا ہے، صحیح، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اشراق اور چاش کے نوافل ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ سورج کوئی مزید بلند ہو جائے اور پھر جو ہے وہ چاش کی نفل پڑھی جائے، زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ساتھ پڑھنا چاہے تو اس میں بھی حرج نہیں۔ اچھا، اس کی ترتیب الٹ کر دی جائے تو اس میں حرج تو نہیں؟ اس میں بھی مسئلہ پہلے نہیں، چاش پڑھ لیں پھر اشراق پڑھ لیں، اس میں بھی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ سلسلے میں کچھ SMS بھی شامل کرتے ہیں کہ اگر کسی نے 3 فرض کو غلطی سے 4 پڑھ دیا، جیسے مغرب میں 3 فرض ہیں اور کوئی 4 پڑھ دے، تو کیا نماز دوبارہ سے پڑھے؟ دیکھیں اس صورت میں اگر تو اس نے جو ہے آخری رکعت میں قاعدہ نہیں کیا، ٹھیک، کیونکہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے، اور کھڑا ہو گیا اور ایک رکعت اور پوری کر کے اس نے نماز پڑھ لی تو یہ نماز نفل ہو جائے گی، فرض اس کے باطل ہو جائیں گے، صحیح۔ تو فرض نماز جو ہے وہ دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اچھا، عقیقے کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو عقیقہ ہے وہ کیا مرغی سے بھی کیا جا سکتا ہے؟ عقیقہ مرغی سے نہیں ہوگا، جی، عقیقہ جو ہے یا تو بڑے جانور سے ہوگا، جی، جیسے گائے میں یا اونٹ میں حصہ ڈال دیا، یا جو ہے چھوٹے جانور جیسے بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ، تو ان سے جو ہوگا، اس میں بھی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور، یعنی جو جانور قربانی میں جو ذبح ہوتے ہیں وہی عقیقے میں ہی ذبح کیے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ حرمت علی ضیاء کور سے سلسلہ دارالہدیٰ اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے، جس طرح موٹر سائیکل پر لوگ آتے جاتے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو سلام کرتے ہیں، کیا ایسے کرنے سے اسلام ہو جاتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ اور بعض اوقات یہ تھوڑا سا جھٹکا بھی لگتا ہے نا، آدمی قریب آ کر بھی لوگ سلام کرتے ہیں، وہ گاڑی ڈسپیرنس بھی ہو جاتی ہے، جی تو کیا یہ موقع ہے سلام کرنے کا؟ دیکھیں ویسے تو انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ ہاتھ کے اشارے سے سلام ہو، ہاتھ کے اشارے سے سلام نہیں ہوتا، صحیح، اور اس طرح ہاتھ کے اشارے سے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر سلام کے الفاظ اس نے جو ہے منہ سے ادا کیے ہیں اور پھر اشارہ کر دیا تو اس میں حرج نہیں ہے، اور بعض اوقات ویسے سنت تو یہی ہے کہ اتنی آواز سے سلام کیا جائے کہ سامنے والا سن لے، لیکن بعض اوقات وہ دور ہوتا ہے، صحیح، اس تک آواز نہیں پہنچتی، تو اگر وہ سلام بھی کہتا ہے اور ساتھ ساتھ ہاتھ بھی کھڑا کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں، لیکن مطلقاً اس طرح ہاتھ کے اشارے سے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اور یہ جو موقع ہے سلام کا ہے، مطلب اب ظاہر ہے وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے تو سلام کا جواب دینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو مدی چل کے ناظرین، سلام کرنے کی بھی کچھ آداب مقرر کیے گئے ہیں کہ کس وقت سلام کرنا ہے، تو بالخصوص ڈرائیونگ کے وقت احتیاط کی جائے کہ قریب آ کر ایک دم مطلب مدینہ بھی بعض اوقات بولتے ہیں مدینہ پھر سلام کرتے ہیں، تو یوں بعض اوقات وہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ موقع نہیں ہوتا، لہذا موقع محل کے لحاظ سے ہی سلام کیا جائے۔ جی، اگلی کال لیں گے۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں نے قاری صاحب سے پوچھا کہ جب ہم پڑھتے ہیں استغفار پڑھتے ہیں تو وہ استغفار ہی لکھا ہوتا ہے، کہتے ہیں قاری صاحب کہتے ہیں کہ استغفار پڑھنا چاہیے، یہ سوال ہے میرا، صحیح جواب کس طرح پڑھنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے یا استغفار پڑھنا چاہیے؟ اس کا تلفظ کیا ہے؟ یہ صحیح تلفظ ہے استغفار، ٹھیک ہے، الف کے نیچے زیر ہے، استغفار، ٹھیک ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے نا استغفار تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا استغفار 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 پڑھتے رہیں، بلکہ اس کو اس طرح پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح پڑھیں گے تو استغفر اللہ پڑھیں گے، ورنہ استغفار صحیح تلفظ یہی ہے، ٹھیک، یعنی استغفار جو ہے وہ ہم استغفار ورنہ توبہ
اللہ تعالیٰ کے بارے میں توبہ کرنا ہے، توبہ طلب کریں. تو جب عربی میں کہیں گے تو اس کو اس طرح کہیں گے استغفر اللہ، ٹھیک ہے. استغفر اللہ، یہ کثرت سے کیا ہے. اصل میں اس کے اندر وہ علم صرف کے حوالے سے ایک بحث ہے، اور ظاہر ہے مدنی چینل کے ناظرین اگر ہم اس کو بھی چھیڑیں گے تو وہ آپ کی سمجھ میں شاید آئے گی نہیں. استغفار یہ مصدر ہے، اور استغفر جو ہے، استغفر اللہ یہ صیغہ ہے متکلم کا، جس میں وہ سامنے والا جو یعنی جو مثال کے طور میں کہوں استغفر اللہ تو مراد یہ ہوگی کہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تو اس میں ایک بحث ہے. لیکن مصدر کے لحاظ سے استغفار کہا جاتا ہے، یعنی ہم جب کسی کو کہیں گے تو یہ کہیں گے بھائی کثرت سے آپ استغفار کریں، لوگوں کو جب یہ کہا جائے گا. لیکن جب وہ کریں گے تو استغفر اللہ کا صیغہ ادا کریں گے. جی اگلی کال لیں گے. میرا یہ سوال ہے کہ جمعہ میں خطبہ سے پہلے اذان دیتے ہیں، وہ مسجد کے اندر ہوتی ہے، وہ کس حد تک جائز ہے یا نہیں ہے؟ اذانوں کے حوالے سے مسجد کے اندر اذانیں جو ہوتی انہوں نے ہیں خطبہ کے اذان کے حوالے سے پوچھا ہے. امام کے سامنے کھڑے ہو کر جب کرتے ہیں ممبر. دیکھیں یہاں دو چیزیں، خطبے کی اذان کا سنت تو یہ ہے کہ امام کے سامنے ہو، یعنی سیدھ میں ہو. صحیح. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد میں کے اندر اذان نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کہ فقہ کرام نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، چاہے خطبے کی اذان ہو یا خطبے کے علاوہ کوئی بھی اذان ہو، اس کو مسجد کے اندر نہ دیا جائے. صحیح. اب اس سنت پر عمل کیسے ہو کہ بھئی خطیب کے سامنے بھی ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو بعض مساجد میں تو جگہ ہوتی ہیں، خطیب کے سامنے دروازہ ہوتا ہے، فنائے مسجد میں یا مسجد کے باہر کھڑا ہوا جا سکتا ہے، اور بعض مساجد میں ایسی صورتحال نہیں ہوتی. صحیح ہے. تو لہذا جہاں ایسی صورتحال نہیں ہے، خطیب کے سامنے کی کھڑے ہونے کی سنت پر عمل نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں پھر مسجد سے باہر ہی کسی اور جگہ فنائے مسجد میں ہی اذان دی جائے. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں بھی جب خطبے کی اذان ہوتی تھی وہ بھی مسجد سے باہر ہوتی تھی، یعنی سامنے سیدھ میں جو ہے وہ دروازہ ہوتا تھا، دروازے پر اذان دی جاتی تھی، یعنی مسجد سے باہر ہی اذان دی جاتی تھی. تو لہذا مسجد کے اندر جو ہے وہ اذان نہیں دینی چاہیے. صحیح. اچھا یہ ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ کیا ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ گانا سننا، ٹی وی دیکھنا یا جسم سے خون نکالنا. دیکھیں گانا سننا یا ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹتا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ کر لینا بہتر ہے. اور اب جسم سے خون نکالا ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کتنا خون ہے. ٹھیک ہے. اگر اتنا خون نکالا یا نکلا کہ جو بہنے کے قابل تھا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں تو وضو ٹوٹ جائے گا. صحیح. اور اگر وہ بہنے کے قابل نہیں تھا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. صحیح. جی اگلی کال لیں گے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، میں بیمار تھا، میں نے منت مانی تھی بیماری سے شفا پانے کی صورت میں رقم کی صورت میں صدقہ کروں گا. الحمدللہ اب شفا پا چکا ہوں. منت مانتے وقت میں صاحب نصاب نہیں تھا، اب ممکنہ صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت بھی کر سکتا ہوں. اس طرح رقم ادا کرنے سے کیا منت کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے جو صدقہ و خیرات کرنے کی منت مانی تھی کہ میں صحیح ہو جاؤں گا تو میں صدقہ و خیرات کروں گا، زبان سے مانگی، تو ایسی صورت میں جو ہے ان پر واجب ہے کہ وہ الگ سے صدقہ و خیرات کریں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں زکوٰۃ کی رقم بھی ادا کر دوں، میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے، اور اسی میں جو ہے منت کی بھی نیت کر لوں، میری منت بھی ادا ہو جائے. صحیح. ایسا نہیں ہوگا. زکوٰۃ اپنے طور پر فرض ہے، ادا کی جائے گی، اور جو انہوں نے منت جتنی رقم صدقہ و خیرات کرنے کی ہے، جس چیز کی صدقہ و خیرات کرنے کی منت مانی ہے وہ انہیں الگ سے کرنی ہوگی. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے. ٹی وی پہ براہ راست مرید کر رہے ہو تو آپ کا بندہ مرید ہو جاتا ہے؟ جی مرید کرنے کے حوالے سے امیر اہل سنت جب ٹی وی پر لائیو جو ہے وہ بیعت کرواتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے اگر کوئی گھر میں بیٹھے مدنی چینل کے ذریعے جو ہے وہ ساتھ ساتھ الفاظ دہراتا رہے تو اس طرح بھی بیعت ہو جاتا ہے. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے. سر میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے محمد رحمان، کیا یہ رکھنا ٹھیک ہے؟ محمد رحمان. دیکھیں رحمان کا لفظ جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک. تو کسی اور کے ساتھ لفظ رحمان نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. اگر کسی کا نام جو ہے رکھنا ہے تو عبد الرحمن رکھنا ہوگا. صحیح. بغیر عبد کے محمد رحمان رکھنا یہ ناجائز و حرام ہے، اور بعض فقہاء نے اس کو کفر بھی لکھا ہے. کیونکہ رحمان صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے،
اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی رحمان نہیں. ہاں رحیم کہہ سکتے ہیں, صحیح جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی رحیم ہے, صحیح. لیکن رحمان یہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے. تو لہذا نام جو ہے وہ عبد الرحمن رکھنا چاہیے, بغیر عبد کے رحمان. محمد عبد الرحمن, محمد عبد الرحمن رکھ دیں, لیکن صحیح. عبد کا اضافہ ضروری ہے کہ عبد الرحمن ہو. ٹھیک. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نام اگر عبد الرحمن رکھیں گے تو لوگ اس کو رحمان کہہ کر ہی پکاریں گے, تو بھی بہتر ہے کہ یہ نام نہ رکھا جائے. ٹھیک ہے. میرے ابو فوت ہوئے 15 دن ہو چکے ہیں, ان کے لیے میں کون سی دعا پڑھوں ان کی بخشش کے لیے؟ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بخشش کی کون سی دعا کریں؟ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے بے حساب. دیکھیں اول تو یہ ہے کہ ان کے لیے کثرت سے دعائے مغفرت کریں. صحیح. ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ یا باری تعالیٰ میرے والد صاحب کی مغفرت فرما. اور اس کے علاوہ جو بھی وہ نیک اعمال کریں, صحیح, چاہے وہ فرض نماز پڑھ رہے ہوں, نفل نماز پڑھ رہے ہوں, یا تسبیحات پڑھ رہے ہوں, درود شریف پڑھ رہے ہوں, دل میں نیت کریں اور یہ کہیں کہ اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچے. صحیح. تو ہر عمل کا ثواب ان کو پہنچاتے رہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ان کی روح کو تسکین ہوگی اور مغفرت کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا. ساتھ آپ کو یہ بھی مدی مشورہ پیش کریں گے کہ آپ ان کے اصال ثواب کے لیے ثواب جاریہ کا کوئی کام اگر کر سکتے ہیں, اللہ نے آپ کو نوازا ہے, مثال کے طور پہ مسجد بنوا دیں ان کے اصال ثواب کے لیے, جامعۃ المدینہ بنوا دیں, مدرسۃ المدینہ بنوا دیں, عالم کا خرچہ, حافظ کا خرچہ یہ آپ اپنے ذمے لے لیں. تو اس طرح کے بہت سارے کام الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت چل رہے ہیں. تو یوں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کروڑ پتی ہوں گے, جب بھی یہ سارا ہوگا آپ چند ہزار روپے سے بھی, لاکھ روپے سے بھی سارے سلسلے کر سکتے ہیں. تو یوں اصال ثواب یعنی ثواب جاریہ کہ کوئی کام آپ ان کے لیے شروع کر دیں اور نیت یہ کر لیں کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے, تو انشاءاللہ یہ بھی ان کی بخشش کا, مغفرت کا سبب بنے گا. جی اگلی کال. ہم نے ایک دکاندار سے ادھار پہ چیز لیا تھا, وہ دکاندار پتہ نہیں کہاں چلا گیا, مل نہیں رہا. وہ پیسے ہم مسجد میں دے سکتے ہیں؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ جس سے ادھار پہ لیا تھا ظاہر ہے اس کو ہی دینا ہوگا پیسے. وہ نہ ملے ہیں تو ان کے ورثاء کو دیں, ٹھیک ہے. اور پھر بھی اگر کوئی صورت نہیں بنتی تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں, مسجد میں بھی دے سکتے ہیں. صحیح. لیکن کل کو اگر وہ آ جاتا ہے, اس کا پتہ چل جاتا ہے, تو اس کو وہ پیسے دینے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا SMS اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی ہمیں کافی موصول ہوتے ہیں. سوال یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے کیا جائے؟ دیکھیں پردہ تو ممکن ہے جوائنٹ فیملی میں بھی, کہ جو اعضاء چھپانا ضروری ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو تو چھپایا ہی جائے گا. صحیح. اب رہا مسئلہ عمومی طور پہ ہوتا ہے چہرے کا. صحیح. بعض جگہ دیکھا ہے کہ چہرے پر نقاب کیے بھی معاملہ چل رہا ہوتا ہے, لیکن اگر بالفرض اس میں حرج ہو اور کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو گھر کے اندر جو ہے وہ چہرہ کھولنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح اسلامی بہنوں کے چہروں پہ جو بال آ جاتے ہیں تو اس کو صاف کرنے کے حوالے سے شرعاً کوئی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, چہرے کے بال صاف کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی اگلی کال لیں گے. میرا دارالفتہ اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ اگر ہاتھوں پر ایلفی یا پھر کسی بھی طرح کی پین یا پینسل کی لکیر لگی ہو تو کیا وضو اور غسل ہو جاتا ہے؟ جی جرم والی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات, عمومی طور پہ سیاہی جو ہوتی ہے پین وغیرہ کی وہ جرم دار نہیں ہوتی, تو ایسی صورت میں وضو غسل ہو جائے گا. اگر ہاں کوئی ایسی سیاہی وغیرہ ہے کہ جس کی تہ جم جاتی ہے, اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا, تو پھر اس کو ہٹا کر ہی پانی پہنچانا ہوگا. جب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے چیزوں کو جوڑا جاتا ہے نا, پلاسٹک کی چیزیں ہیں, لکڑی کی, تو وہ اگر ہاتھ پہ گر جائیں تو چپک جاتی ہیں, جرم بھی ہوتا ہے, ان کو ہٹائیں تو خالی ہٹ جاتی ہے. یعنی اتنی وہ دیکھیں اب تو اس طرح کے کیمیکل تھنر وغیرہ اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں, اب وہ چیزیں آسانی سے اتر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے کمال احتیاط سے وضو کیا, ٹھیک ہے, اس کو وہ چیز نظر نہیں آئی, معمولی رہ گئی, صحیح, تو ایسی صورت میں نماز تو ہو جائے گی. لیکن اگر وہ چیز نظر آ رہی ہو, صحیح, تو یا بعد میں پتہ چلی کہ یار یہ چیز تو رہ گئی تھی, یا ایلفی لگی ہوئی تھی معمولی سی, یا کوئی اور چیز لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچا, تو اس کو پھر ہٹا کر پانی بہانا یہ ضروری ہوگا. ٹھیک ہے جی اگلی کال. لوگ کہتے ہیں کہ جب آدمی کی بیوی مر جاتی ہے تو وہ اس کا منہ نہیں دیکھ سکتا, اس کو چھو نہیں سکتا, تو آپ مہربانی کر کے اس پر روشنی ڈالیں. کیا فرماتے ہیں حضور؟ دیکھیں اگر کسی شخص کی زوجہ کا انتقال ہو جائے تو اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے, صحیح, اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح. کندھا بھی دے سکتا ہے, بعض گھر میں کندھا نہیں دے سکتا, کندھا بھی دے سکتا ہے,
اور کپڑے کے ذریعے چھو بھی سکتا ہے. ممانع صرف یہ کہ بلا حائل، بغیر کپڑے کے اس کو نہ چھوا جائے، باقی دیکھنے کی اس کی کوئی ممانعت نہیں. صحیح. اچھا بھی جیسے اذان کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر اذان نہ دی جائے، تو یہ ایسے میں آیا ہے کہ مسجد میں اذان دینا کیوں منع ہے، کیوں نہیں دے سکتے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ اذان جو ہے ایک اعلان ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اعلان جو ہے وہ یہی کہا فقہ کرام کہ مسجد کے باہر دیا جائے، مسجد کے اندر اعلان کرنا یہ منع ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اصل تو نمازیوں کو بلانا مقصود ہوتا ہے. صحیح. اور ویسے بھی شروع سے یہ رواج رہا ہے کہ شروع سے ہی مسجد میں اذان نہیں ہوتی تھی، مسجد سے باہر ہی ہوتی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد سے باہر ہی اذان دیا کرتے تھے. صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ رہا ہے. اس لیے فقہ کرام نے فرمایا کہ یہ اعلان ہے لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے، تو لہذا مسجد کے اندر نہ ہو، مسجد سے باہر. اچھا یہ بھی ہم اس میں کہہ سکتے ہیں، بلکہ کیا اس طرح بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ دربار الہی عز و جل کی یہ گستاخی ہے، یعنی مسجد کے اندر اگر اذان دی جائے تو اللہ کے دربار کی گویا کہ یہ گستاخی. اس طرح کی کہیں اصل میں نے اس لیے وہ بیان نہیں کی، بعض صورتوں میں اس میں تشویش ہو جائے گی، کیونکہ اب جو ہے کئی جگہوں پر جو ہے مسجد کے اندر اذان کا رواج پڑ گیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو ورنہ حکم تو یہ ہے، کتابوں میں یہی لکھا ہے فقہ کرام نے کہ مسجد کے اندر اذان نہ دی جائے. لیکن جیسے مثال کے طور پہ مائک کا جو سسٹم ہے، ساؤنڈ سسٹم جو ہے، یعنی اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے ہوتے ہوئے اب شاید یہ دشواری کہیں بھی نہ ہو کہ ساؤنڈ کا جو وائر تار ہوتا ہے وہ بآسانی آپ مسجد کے باہر بھی لا سکتے ہیں، یعنی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی. وہ اصل میں شروع سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اسی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. صحیح. الحمدللہ ہماری مساجد میں عمومی طور پہ ہوتا ہے. صحیح. اور جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں بھی یہ سلسلہ الحمدللہ ہوا ہوا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. صحیح. کہ بالکل سیدھ میں، محراب کی سیدھ میں دروازہ ہے، دروازے کے بعد فنائے مسجد میں کھڑے ہو کے وہ اذان دے رہے ہوتے ہیں خطبے کی. صحیح. اور عام نماز اذانیں بھی مسجد سے باہر ہوتی ہیں. صحیح. تو اگر یہ سلسلہ شروع کیا جائے تو اس میں کوئی اتنی دشواری نہیں ہے. بس ذہن بنانے کی بات ہے. حدیث چل کے ناظرین، اگر ہماری مسجد کمیٹیاں اس حوالے سے تھوڑا قدم آگے بڑھائیں اور ذہن بنا لیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو اس دور میں نہیں ہے. یعنی مائک کا اب تار کا بھی ایشو نہیں ہے. ایسے سسٹم آ گئے ہیں کہ صرف آپ یہاں پر مائک لگائیں اور مختلف فاصلے سے بھی وہ سسٹم بن جاتا ہے کہ اذان دی جا سکتی ہے. تو اس دور کے اندر جو جدید آلات ہیں اس لحاظ سے ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں. تو اس سنت کو زندہ کیا جائے اور مسجد کے اندر جو اذان والا معاملہ اس کو ختم کر کے مسجد سے باہر جو فنائے مسجد، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، اس کو رائج کیا جائے. جی اگلی کال. اب کی بار میں یہ سوال تھا میرا کہ جب فون پہ بات کرتے ہیں لوگ تو کوئی کہتا ہے کہ میرا سب گھر والوں کو سلام دینا، تو کیا سلام دینا فرض ہوتا ہے یا بھول جائے اگر تو نہ دے سلام تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ سلام کا کہہ دیتے ہیں. جب کوئی اگر کہے نا تو پھر انشاءاللہ عز و جل کہہ دیا کریں. صحیح. کہ انشاءاللہ. تو اس صورت میں اگر رہ بھی گیا تو مسئلہ نہیں ہے، نہ کہا تو مسئلہ نہیں. لیکن اگر اس نے التزام کر لیا ٹھیک ہے میں کہوں گا، تو اب جو ہے وہ کہنا لازم ہوگا. صحیح. اور عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اب جس کو سلام کسی کا پہنچایا جاتا ہے آگے سے کہہ دیتا ہے وعلیکم السلام. صحیح. تو وعلیکم تھوڑی کیا جاتا ہے، وعلیکم السلام کہنے سے اس کا تو جواب نہ ہوا السلام. صحیح. تو یہ سیکھنا چاہیے باقاعدہ کہ اگر کوئی مرد جو ہے کسی مرد کا سلام پہنچا رہا ہے تو پھر اس طرح کہیں گے وعلیکا وعلیہ السلام. ٹھیک. اور کسی عورت کا سلام کوئی مرد پہنچا رہا ہے وعلیکا وعلیہ السلام. ٹھیک ہے. تو یہ سارے الفاظ سیکھنے پڑیں گے. اچھا اسی طرح بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ہمارا بھی سلام عرض کر دیجیے گا، اور بھی شیخین کریم ہیں اور جتنی بھی مقدس ہستیاں ہیں. تو یوں اس وقت بھی کیا احتیاط کرنی ہوگی؟ اس میں نے لفظ یہی کہا نا کہ انشاءاللہ کہتے ہیں تو بچت ہے. صحیح. کہ انشاءاللہ. تو اس صورت میں یاد رہے تو سلام کا کہہ دے، وہ اچھی بات ہے. اگر نہ بھی کہہ سکا تو کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ ایس ایم ایس ہے کہ فجر کی نماز قضا کس وقت ادا کی جائے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. دیکھیں مکروہ وقت کے علاوہ جو ہے جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں. جیسے دیر میں آنکھ کھلی اور سورج طلوع ہو چکا ہے اور سورج طلوع ہوئے جو ہے 20 منٹ گزر گئے تو قضا کر سکتے ہیں. اسی طرح ظہر کا وقت آ گیا ہے تو ظہر کی نماز سے پہلے اور نماز کے بعد بھی قضا کی جا سکتی ہے. لیکن اس کا خیال رکھیں کہ ظہر سے پہلے ایک وقت آتا ہے مکروہ وقت، زوال کا وقت، اس میں نماز نہ پڑھی جائے. لیکن اگر کوئی صاحب ترتیب ہے، مثال کے طور پر ماضی میں کوئی نماز قضا ہی نہیں ہوئی تھی، صحیح، یا جو تھیں سب پڑھ چکا ہے، اب آج اس کی فجر کی نماز قضا ہوئی اور ظہر کا وقت آ گیا تو اب اس پر لازم ہے، اگرچہ جماعت کھڑی ہو گئی، صحیح، اب اس پر لازم ہے کہ پہلے فجر کی قضا کرے گا
پھر جماعت میں شامل ہو جائے۔ اچھا، اذان کے حوالے سے ارشاد فرمایا اگر کسی کی داڑھی نہیں آئی تو کیا وہ اذان نہیں دے سکتا؟ دیکھیں داڑھی نہیں آئی تو وہ مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اذان دے سکتا ہے، بلکہ جو نابالغ سمجھدار بچہ بھی ہے جو اذان کہنا جانتا ہے وہ بھی دے سکتا ہے، اذان ہو جائے گی۔ مسئلہ داڑھی کا یہ ہے کہ جو داڑھی منڈھاتا ہے کہ ایک مٹھی سے کم گھٹاتا ہے، جو حد شرع ہے اس سے کم گھٹاتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ فاسق ہے، ٹھیک ہے، تو فاسق کی اذان کہنے کو فقہا نے مکروہ قرار دیا اور فرمایا کہ اگر اس نے اذان کہی ہے تو مستحب یہ ہے کہ اس کی اذان کا اعادہ کیا جائے، دوبارہ کہی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ منت مانی لیکن وہ ابھی پوری نہیں ہوئی، تو کیا اس کا کوئی ہمیں کفارہ دینا ہوگا اس حوالے سے؟ منت پوری نہیں ہوئی جی، سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ معلق کیا تھا، اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، جی جی، تو اگر وہ کام جب تک نہیں ہوگا جب تک منت پوری کرنا اس پر لازم نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اگر بالفعل وہ کام پورا ہو چکا ہے اور منت بھی ایسی چیز کی مانی تھی جس کے جن سے کوئی فرض یا واجب ہے، جیسے نماز، روزہ کی، صدقہ و خیرات کی، اس طرح کی جو ہے منت مانی ہے تو اس کو پورا کرنا لازم ہوگا۔ اچھا، اسی طرح عورتوں کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے کہ قبرستان جانا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے تو لہذا وہ نہیں جا سکتے۔ جی، مزید کال لیں گے؟ صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ جو گھر میں بھینسیں یا گائیں یا بکریاں وغیرہ ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ جی، گھر کے اندر جو دیکھیں گھر کے اندر جو جانور ہوتے ہیں، کسی نے بھینس پالی ہوئی ہے، وہ اس سے دودھ وغیرہ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ دو صورتوں میں جانور پہ زکوٰۃ ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ جانور اس نیت سے خریدے ہوں کہ اس کو بیچیں گے، صحیح، یعنی مال تجارت جس کو کہتے ہیں، تو پھر تو اس جانور پر زکوٰۃ ہوئی جبکہ نصاب کے برابر ہو۔ اور اگر جو ہے بیچنے کے لیے تو نہیں خریدے، صحیح، مقصود ان سے جو ہے وہ بچے حاصل کرنا ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی یہ ہے کہ سال کے اکثر حصے میں وہ جانور چرتے ہوں، صحیح، اور ان سے مقصود دودھ یا بچے حاصل کرنا ہو، اور اس میں بھی ایک تعداد ہے کہ 30 گائیں ہوں، 40 بکریاں ہوں، تو صحیح، پھر جا کر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ صحیح، عمومی طور پہ جو ہے وہ چرنے والے کم ہی ہوتے ہیں، گھر میں چارہ لا کر عمومی طور پہ دیا جاتا ہے، صحیح، تو ایسی صورت میں ان جانوروں پر جو ہے زکوٰۃ نہیں۔ پھر ایک ہی صورت بچتی ہے کہ اگر جانور خریدا اس نیت سے تھا کہ میں اس کو بیچوں گا تو پھر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ میں یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی کی داڑھی بھری ہوئی نہ ہو، سائڈوں سے چھوٹی ہو اور جو تھوڑی کے نیچے سے پوری مٹھ بھر ہو، تو مٹھ سے زیادہ جو ہوگی وہ کاٹ سکتا ہے اس داڑھی کو، اگر سائڈوں سے پوری نہ بھی ہو پھر بھی؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ جی ہاں، بالکل کاٹ سکتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ سائڈوں سے داڑھی ایک مٹھ نہیں ہے، لیکن بعضوں کی ہوتی ہے یہاں سے بڑھ جاتی، یہاں سے ایک مٹھ سے جو ہے وہ جو زیادہ ہے تو اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ صحیح، یعنی ایک مٹھ سے زیادہ کاٹنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہر طرف سے جو ہے ایک مٹھی ہو، صحیح، جہاں سے بھی ایک مٹھی ہو گئی تو اس سے زیادہ جو ہے بال کاٹ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ حضور، فرض کی چوتھی اور تیسری رکعت میں اگر بندہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی، یہ بھی ایک یہ اکثر پوچھا جاتا ہے سوال۔ دیکھیں، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت کا ملانا واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی ملا بھی لے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ فقہاء کرام نے تو اس کو افضل قرار دیا، مستحب ہے کہ وہ ملا لے، جو عام منفرد کیا علیحدہ پڑھ رہا ہو، جو علیحدہ پڑھ رہا ہو منفرد، جی، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ ملا لے، لیکن ملانا واجب نہیں۔ صحیح۔ اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر جو لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کے سر کے بال جو ہے وہ کاٹنا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ گناہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں، بہت چھوٹی بچیاں ہیں جی جی، اور حاجت ہے تو ان کے بال کاٹنے میں حرج نہیں۔ اگر قریب البلوغ ہو چکی ہیں، بالغ ہو چکی ہیں، پھر تو جو ہے ان کے سر کے بال نہیں کاٹے جائیں گے، بلکہ جو بالغ ہو گئی ہیں تو کندھوں سے نیچے تک تو بال کاٹنے کی اجازت ہے، یعنی پورے سر کے بال کندھوں سے نیچے ہوں، صحیح، تو نیچے سے اگر کاٹنے کی حاجت بعض اوقات ہوتی ہے، بال نہیں پڑتے، نوکیں وغیرہ کاٹ دیتی ہیں، تو اس میں حرج نہیں۔ لیکن جس طرح بالوں کی کٹنگ کروائی جاتی ہے کہ آگے سے چھوٹے پیچھے سے بڑے ہوتے ہیں، تو یہ کروانا جائز نہیں ہے ٹھیک عورتوں کے لیے۔ جی، اگلی کال۔ سوالات یہ ہے کہ جو ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں اس کے متعلق جو دکھاتے ہیں اس کے متعلق کچھ معلومات دیجیے۔
جی ہاتھ کی اول تو لکیریں، یہ ہے کہ جو نجومی ہوتے ہیں ان کو ہاتھ کی لکیریں دکھانا جائز نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور اس پر جو وہ بتاتے بھی ہیں تو اس پر یقین رکھنا بھی جائز نہیں، تو لہذا ہاتھ کی لکیریں دکھانا بھی جائز نہیں۔ ٹھیک، جی اگلی کال۔ میں شاہد الطاری لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ ہماری دکان ہے، ہم دکان پہ نا سپارے سیل کرتے ہیں، بغیر وضو سے سپارہ پکڑا سکتے ہیں کسی گاہک کو؟ رہنمائی فرما دیں۔ جی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جو اس طرح کے قرآن پاک کے سپارے ہوتے ہیں جس میں قرآن پاک ہی فقط ہوتا ہے تو اس کو بھی بغیر وضو نہیں چھو سکتے، صحیح، تو لہذا اس صورت میں کسی اگر وضو وغیرہ نہیں ہوتا تو کپڑا ایک ساتھ رکھ لیں، صحیح، اس کپڑے کے ذریعے سے اس کو پکڑ لیا کریں، صحیح، اور لوگوں کو جو سامنے والا لے رہا ہے اس کا بھی وضو ہونا ضروری ہے، اس کو بتا دیا کریں تاکہ وہ بھی کپڑے کا اہتمام کرے، یا باوضو ہو تو پھر اس کو چھوئے۔ صحیح، جی اگلی کال۔ الطاف اتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ کہ سویم کا جو کھانا بنایا جاتا ہے اس کے کھانے کا کیا حکم ہے، اور اگر کوئی دعوت نیاز کی یا اصالہ ثواب کی نیت سے کرے تو کیا اس کو کھا سکتے، اور اس میں جو مہمان کو کھانا کیسا، اور مہمان کی کوئی دوری اور قریبی کا کچھ تصور ہے اس میں؟ دیکھیں سوئم تک کا کھانا، کیونکہ یہ 3 دن ایام میت کہلاتے ہیں میت کے، تو اس میں فقہاء کرام نے یہی بیان فرمایا ہے کہ سوئم تک کا کھانا جو ہے یہ اغنیاء نہیں کھا سکتے، یعنی جو غنی ہیں صاحب حیثیت ہیں تو ان کا کھانا جائز نہیں۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ بہت دور دراز سے مہمان آئے ہیں، جیسے دیگر شہروں سے آ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے کھانے میں حرج نہیں۔ باقی جو قرب و جوار اسی شہر میں رہتے ہیں تو وہ، اور ان میں خاص کر جو غنی ہیں تو ان کا کھانا جائز نہیں۔ تو یہ کھانا جو ہے فقراء و مساکین کو ہی کھانا چاہیے، اس طرح جو ہے دعوت کر کے نہیں کھلانا چاہیے۔ یہ سوئم تک کے کھانے کا مسئلہ ہے۔ سوئم کے بعد کا جو کھانا ہے 10واں 20واں 40واں، تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ وہ اغنیاء نہ کھائیں، لیکن کھا لیں تو گناہ نہیں۔ صحیح۔ اچھا عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور میں ایسے میں سے ہے کہ سو گئی، پھر آنکھ نہیں کھلی، تو کیا میری نماز قضا ہو گئی؟ ظاہر ہے اگر جو ہے عشاء کا وقت ہی زیادہ رہا، کیونکہ عشاء کا جو وقت ہے وہ فجر تک ہے، تو اگر وہ فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا یعنی عشاء کا وقت چلا گیا تو اس صورت میں نماز قضا ہو جائے گی۔ صحیح۔ اچھا اگر مرد و عورت شادی کے بعد خوش نہ ہوں تو کیا طلاق دے سکتے؟ دیکھیں طلاق دینے کی کوئی شرعی وجہ ہونا چاہیے، اسی طرح عورت جو مطالبہ کرے گی وہ بھی کوئی شرعی وجہ ہو۔ صحیح۔ بلا شرعی وجہ جو ہے وہ طلاق کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ فقہاء کرام نے فرمایا اگر کوئی شرعی وجہ ہو تو شریعت کے دائرے میں رہ کر جو شریعت نے طریقہ بتایا اس کے مطابق طلاق دے سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن طلاق حتی الامکان کوشش یہی کرے کہ طلاق نہ دے، کیونکہ شریعت جو ہے نباہ کو پسند کرتی ہے۔ صحیح۔ اگر طلاق دینا بالکل ہی ناگزیر ہو جائے صحیح تو شرعی رہنمائی لے کر کس طریقے سے طلاق دینا چاہیے، کیونکہ شریعت نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تو طلاق کے معاملے میں فرمائی کہ کس طرح طلاق دے، ایک سے زیادہ نہ دے تو کس طریقے سے دے، تو وہ اس طریقہ کار کے مطابق ہی طلاق دی جائے تاکہ اگر کل کو واپسی کی رجوع کی صورت ہو تو اس میں اس کے لیے آسانی۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم 3 دوست ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو تینوں کے پاس سرمایہ کم ہے۔ ہمارا چوتھا دوست ہمیں کہتا ہے کہ آپ ہم سے 2 لاکھ روپیہ لے لیں اور جب تک آپ نہیں لاتے تب تک آپ مجھے پر منتھ جو ہے وہ 10,000 روپیہ دیتے رہیں۔ تو مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ کہیں یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آتا، اس کے بارے میں فرما دیں۔ کیا بالکل یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ صحیح کہ وہ 2 لاکھ روپے اس کو دے رہا ہو، کہہ رہا ہے منتھلی تو مجھے 10,000 دیتے رہنا، تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کی جائے تو اس کی شریعت نے کچھ اصول و قوانین بیان کیے ہیں۔ صحیح۔ اب تینوں مل کے کاروبار کر رہے ہیں، تینوں کے پیسے ہیں، تو اس میں اگر نفع کی بنیاد رکھیں گے تو فکس نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ پرسنٹیج یعنی فیصد کے اعتبار سے، صحیح بھائی جتنا بھی نفع ہوگا اتنے فیصد ہوگا، یا جس کے جتنا کیپٹل لگا ہے، جتنا پیسے لگے ہیں اس حساب سے جو ریشو ہوگا اسی حساب سے نقصان ہوگا۔ صحیح۔ مزید اس میں تفصیل ہے، لیکن کبھی بھی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہو تو اس سے پہلے شرعی رہنمائی لے لیں کہ شرعی طریقہ کیا ہے۔ بندہ اپنی سوچ کے مطابق وہی کہتا ہے مارکیٹ میں تو یہی چل رہا ہے، سب وہ سمجھ رہا تھا کہ سب جو مارکیٹ میں چل رہا ہے سبھی صحیح ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اکثر چیزیں ناجائز ہوتی ہیں، تو لہٰذا شرعی رہنمائی لے کر ہی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی چاہیے۔ ٹھیک جی اگلی کال۔ کیا اقامت میں حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے؟ دیکھیں فقہاء کرام نے
جو ہے یہ فرمایا ہے کہ حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا مستحب ہے، ٹھیک ہے، اور بعض کتابوں میں اس کو سنت بھی لکھا ہے، اور فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آئے اور اقامت ہو رہی ہو صحیح تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، صحیح، اور جب مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس وقت کھڑا ہو، اس کا کھڑے کھڑے اقامت سننا یہ مکروہ قرار دیا گیا، صحیح، تو اس لیے جو ہے سنت کا لفظ بھی کہہ دیا جاتا ہے اور مستحب بھی ہوتا ہے، در حقیقت یہ کہلاتا سنت مستحبہ ہی ہے کہ اقامت کے وقت جو ہے جب امام جو ہے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو، مصلی پر ہی ہو، اور عمومی طور پہ ایسی ہوتا ہے امام موجود ہوتا ہے، پھر اقامت امام اور مقتدی دونوں کے لیے یہ ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس وقت کھڑے ہوں۔ آج جو سلسلہ ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آئے، ان کے جوابات ملے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔